बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबे बारात की नफल नमाज मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़े कि 70,000 हाजतें भी होंगी, वह भी अल्लाह के फजल से पूरी हो जाएंगी। इस अमल की मुकम्मल हकीकत और मुस्तनद तरीका जानने के लिए वीडियो को अव्वल से आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए कि जो शबे बारात की मुकद्दस और बाबरकत रात आती है, उस अजमत वाली रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफल नमाज खास तौर पर अदा की जाती है। आज की इस अहम गुफ्तगू में उन्हीं 6 रकात नमाजों का मुकम्मल और मुफसल तरीका बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज्जल कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको कतई हाजत या ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं एक एक नुक्त का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। मोहतरम नाजरीन, हदीस मुबारका का मफहूम है कि उल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और फिर आधी रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से बाहर तशरीफ़ ले गए। मुझे फिक्र हुई तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली, मगर मैंने अपनी आंखों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पाया, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों और इस्लाम के शुहदा की बख्शीश और बुलंदी दर्जात के लिए गिरगिरा कर इस्तगफार फरमा रहे थे। तो मैंने करीब जाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह तबारक व ताला के खास काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ, यानी आपकी तलाश में निकली। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए और निहायत शफ़क़त से फरमाया, आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे पास जिब्राइल अमीन हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया कि ये शाबान की 15वीं रात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर गुनहगार लोगों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है, मगर याद रखो कि इस रात भी अल्लाह तबारक व ताला मुशरिक कीना रखने वाला, यानी दिल में बुगज छुपाने वाला और पाजामा या लिबास टुकनों से नीचे तकब्बुर के साथ रखने वाले और अपने बूढ़े माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाहे करम नहीं फरमाता। नाजरीन, अब यहाँ एक लम्हे के लिए रुक कर अपने गिरेबान में झांक कर सोचिए, क्या हम उन बदनसीबों में तो शामिल नहीं जिनकी दुआएं और फरियादें आज की इतनी बड़ी रात भी रद्द कर दी जाएंगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि वीडियो का हर हिस्सा बहुत गौर से सुने, क्योंकि आगे मैं वह खास वजाइफ और दुआएं बताऊंगा जो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से आपकी तकदीर बदल सकते हैं। याद रखिए कि यह रात बख्शीश की तकसीम की रात है और इस रात का एक एक लम्हा करोड़ों साल की इबादत से बेहतर हो सकता है, अगर हम खुलूस दिल और सच्ची तौबा के साथ अल्लाह को पुकारें। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जैसे किसी पौधे को फल देने से पहले पानी की जरूरत होती है, वैसे ही रमजान उ मुबारक की बहारें समेटने के लिए शाबान की ये रात तौबा के आंसुओं का पानी मांगती है। अगर आज हमने अपने गुनाहों पर नदामत के 2 आंसू बहा लिए तो हमारा नाम भी उन खुशनसीब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नुम से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया है। इस मुबारक रात की एक और अजीम खासियत यह है कि उसमें रिज्क के फरिश्ते जमीन पर खुसूसी तौर पर उतरते हैं और हर उस घर पर बरकतों का साया करते हैं जहां तिलावत और जिक्र इलाही हो रहा होता है। इसलिए अपनी छतों और घरों को गंदगी से पाक साफ रखें और अपने दिल को हसद और कीना से पाक कर लें। याद रखिए कि 15 शाबान की रात दरअसल 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है, वही रात 15 शाबान की होती है, क्योंकि इस्लामी कैलेंडर में मगरिब के वक्त ही डेट और तारीख बदल जाती है। इसलिए इस्लामी महीने में 15 शाबान की जो रात आती है, उस रात को शबे बारात कहा जाता है, यानी गुनाहों से बारात की रात। मगरिब के वक्त से ही यह रात शबे बारात की मुबारक रात शुरू हो जाती है। अब उस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफल नमाज अदा की जाती है, और यह ईशा की नमाज से पहले पहले अदा करना अफजल है। तो वह 6 रकात किस तरह से और किन नियतों के साथ अदा करनी है, वह मुकम्मल तरीका मैं अब बता रहा हूं।
سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے اور فرائض کا درجہ سب سے بلند ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں اور پھر نوافل ادا کریں۔ جب آپ ان سے فارغ ہو کر یعنی ان نمازوں کو ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائے اور دل کو سکون مل جائے تو مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، اور یاد رہے کہ وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، اور پھر آخری 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں آپ کل 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو پہلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اسی طرح کریں جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ نفل نماز میں اسی طرح سے آپ کو دل سے نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خاص خیال اور مقصد لانا ہے کہ ان 2 رکعت کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی اور عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے اور مجھے ایمان کے ساتھ عمر دراز کریں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے اور عمر میں خیر و برکت اور بڑھوتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری عام نمازوں میں جس طرح سے آپ پہلے ثنا اور پھر سور فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا پورا سورہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی سور جو آپ کو یاد ہو ملاتے ہیں، پھر رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد سمع لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے اطمینان سے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سور فاتحہ اور اس کے بعد کوئی دوسرا سور ملائیں، اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ کریں جیسے دوسری نمازوں کی طرح کرتے ہیں۔ تمام ارکان مکمل کرنے کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو درود ابراہیمی پڑھے اور دعائے معصورہ پڑھے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی پہلی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد اب مصلی پر بیٹھے بیٹھے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے یا وقت کم ہے تو آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل ھو اللہ احد کی پوری سورت 21 مرتبہ تکرار کے ساتھ پڑھیں گے۔ یاد رکھیے کہ سورہ یاسین کی ہر آیت پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے، اور جو شخص اس نیت سے تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی تمام بند مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ تلاوت کے دوران اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر پل تر رکھیں اور دل میں اس یقین کو پختہ کریں کہ جس رب کریم نے ہمیں بن مانگے اتنی بڑی زندگی دی ہے وہ اس رات مانگنے پر سکون اور عافیت بھی ضرور دے گا۔ یہ کلام الہی کا نور آپ کے اندھیری قبر اور حشر کی گرمی میں کام آئے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر اگلی 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان 2 رکعت کو پڑھنے سے پہلے اور نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک اہم بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعت کی برکت سے میرے گھر میں رزق کی برکت عطا فرمائے اور مجھے تمام ناگہانی آفتوں اور زمین اور آسمان کی بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ نیت رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں اور تمام مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر نیت کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے۔ رکوع، سجدہ اور تشہد وغیرہ سب مکمل کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔
اگر آپ کو سور یاسین زبانی یاد نہیں ہے یا آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سوخلاص یعنی کلہو اللہ احد کا سور مکمل پڑھیں گے۔ اب آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئی۔ اب یہاں ایک نہایت خاص بات نوٹ فرمائیں کہ آج کل بہت سے لوگ رزق کی تنگی اور معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ شب برات کی یہ خاص نوافل رزق کے بند دروازے کھولنے کی بہترین کنجی ہے۔ اس لیے آخری 2 رکعت پوری توجہ اور یسوئی کے ساتھ نیت کیجیے گا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے کرم کے در سے بڑا ہو۔ آج کی رات بادشاہ ہو یا فقیر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اسی رب سے مانگتے ہیں جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے گناہوں کے بوجھ کو توبہ سے ہلکا کرنے کا اس سے بہتر سنہری موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان آخری 2 رکعت میں آپ کو اپنے ذہن میں یہ ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا میں صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے اور دوسروں کا محتاج کبھی نہ بنائے۔ مجھے ہر طرح کی محتاجگی، غریبی اور مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے اور صرف اپنا محتاج بنائے، کسی غیر اور دشمن کا محتاج نہ بنائے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نماز کی نیت کریں گے۔ بالکل پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی مکمل ادا کر لیں گے، جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ 2 اور دونوں رکعت اطمینان سے ادا کریں گے۔ پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سور یاسین یاد ہے تو پوری پڑھ لیں۔ اگر سور یاسین یاد نہیں ہے تو کلہو اللہ احد کا جو سور ہے یہ 21 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی الحمدللہ 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان نہایت ادب سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان خود یاد نہیں ہے تو آپ کسی سے سن بھی سکتے ہیں اور موبائل میں بھی دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان یہ برکتوں والی دعا پڑھنے کے بعد یا کسی سے سننے کے بعد جب آپ نے مکمل پڑھ لیا یا پھر سن لیا تو آپ سننے کے بعد آپ اپنے ہاتھ رب کے حضور اللہ تبارک و تعالی کے حضور پھیلا کر دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین ان نمازوں کی برکت سے اور شب برات کی عظمت کی برکت سے میری عمر دراجی بالخیر عطا فرما اور میری عمر کے ہر لمحے میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد رو کر دعا کریں گے یا الہ العالمین ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور مجھے تمام آفتوں، بلاؤں اور تمام دنیاوی مصیبتوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہ العالمین ان نمازوں کی برکت سے مجھے لوگوں کی محتاجگی، غریبی اور مفلسی سے بچا کر غنی اور محفوظ فرما۔ اب ناظرین وہ خاص گھڑی ہے جس کا ہم سب کو سال بھر انتظار تھا، یعنی دعا کی قبولیت کا وہ لمحہ جب رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سب اعمال پڑھ لیں تو اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام پچھلے گناہوں کی سچی معافی مانگے اور اپنی اس ذاتی مشکل کا ذکر کریں جو برسوں سے حل نہیں ہو رہی ہے۔ یقین مانیے کہ جو تڑپ کر اور رو کر اس رات مانگتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ اور محروم نہیں لوٹاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ تو خود چاہتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ اس سے مانگے۔ اللہ کی رحمت آج پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا کہ میں اسے شفا دوں، ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے والا کہ میں اس کی مشکل ٹال دوں۔ آج کی یہ لمبی رات اور آپ کے سجدے آپ کے آنے والی پوری زندگی کو آسان اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو اور خاص طور پر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہو، وہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگے۔ انشاءاللہ اجل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں اور مرادیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خاص رحم اور کرم بھی فرمائے گا اور رزق کی برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔
میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام عقیدت سے ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔